बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरस यावान एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने हाजिर है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज फिर एक नई डिस्कशन के साथ हम लोग प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला साहब के पास मौजूद हैं और हम इंशाल्लाह बार बार आएंगे ताकि इनका जो एक्सपीरियंस है, जो इनका नॉलेज है और इनकी जो प्यारी सी पर्सनैलिटी है हम उससे मैक्सिमम लर्न कर सके। सो डॉक्टर साहब, आज हम चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है सीपेक वो एक इमर्जिंग टॉपिक है और कोई तकरीबन पिछले 8-9 साल से जो एक आइडियल सिचुएशन अज्यूम की जा रही है पाकिस्तान में, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है और होगा इंशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं सर कि क्या ये इतना यूज़फुल है जितना होना चाहिए और मज़ीद कैसे बनाया जा सकता है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि 2013 में पाकिस्तान और चाइना ने आपस में MOU साइन किया, फिर एग्रीमेंट में आया 15 में, फिर इसकी अमली शक्ल जो है वो नज़र आना शुरू हुई। पहले फेज़ में जो हमारे एनर्जी और के जो क्राइसिस थे, ख़ासकर बिजली के जो मसाइल थे, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल थे, उसको चाइना की मदद से तकरीबन 10,000 मेगावाट बिजली हम पैदा करने में कामयाब हुए। उसमें हमने कोयले का भी इस्तेमाल किया और भी तरीके इस्तेमाल किए और वो बड़ा पहला जो फेज़ था वो कामयाब रहा। रोड्स भी बने। रोड का आलम यह है कि ग्वादर तक रोड बन गया, कराची तक रोड बन गया, उसके साथ कनेक्टिंग रोड्स भी बने। अब जो दूसरा फेज़ जो शुरू हुआ वो 2020 से शुरू होना था और दूसरे फेज़ में हमें इंडस्ट्रियल जोन जो है, इकोनॉमिक जोन जो हैं वो हमने बनाने थे। तो गोया जो आपका बुनियादी सवाल है कि क्या हमें कोई इसका फ़ायदा होगा, मैं ही समझता हूँ सिवाय इसके विन गेम के और कुछ नहीं है। सिवाय इसके हमें फ़ायदे के कोई नुकसान मुझे दिखाई नहीं देता। उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि हमें हमारी मशीनें चलाने के लिए, मशीनरी चलाने के लिए, इंडस्ट्रीज चलाने के लिए, घर के लिए, इंसानों की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए अब बिजली जो है वो हमारी मजबूरी हो गई। हर चीज़ जो है वो बिजली से चलती है। बिल्कुल सर। अच्छा, जब ये बिजली का और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बहरान आया जो कि 2000 के बाद से शुरू हुआ, अगर ये पहले से ही है, जी सर, तो वो हमारी इंडस्ट्रियल जोन जो थे वो बंद होना शुरू हुए। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान छोड़कर बांग्लादेश चले गए सर और तो और अफ्रीका में भी चले गए। ये आलम हुआ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये मौका मिला और ये मौका कभी ना मिलता अगर हमें 1957 में हमारे उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर फिरोज़ खान जिनका ताल्लुक सरगोदा से था, अगर वो ये ग्वादर का हिस्सा जो है वो ओमान से ना लेते और फिर ये कि जनरल मुशर्रफ साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ग्वादर में एक डीप सी पोर्ट बनाई और डीप सी पोर्ट बनाई तो ये ख्याल आया चाइना को। और चाइना जो है वो उस वक्त 2010 के बाद, उससे पहले भी अपने आप को एक बड़ी मईशत में, दुनिया की बड़ी मईशत पे ला चुका था। तो उन्होंने जो वन बेल्ट वन रोड का तस्वर दिया, BRI आजकल उसे कहते हैं, तो वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कहा जाता है, तो उसमें जो फ्लैगशिप जो उनका प्रोजेक्ट है वो सीपैक है। तो वो सीपैक जो है उनको बासानी जो चाइना को शॉर्टेस्ट रास्ते के ज़रिए वो समंदर में गर्म पानियों में बलूचिस्तान के रास्ते पहुंचा सकती है। शॉर्टेस्ट है और चीपेस्ट है। उसका फ़ायदा ये होता है कि उनकी दरामद और बरामद, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो चाहे वो ऑयल की है चाहे वो उनके गुड्स की है, ऑयल जो वो मिडिल ईस्ट से ले रहे थे वो उनको बड़ा लंबा रास्ता काट कर, जो कि साउथ सी से जाता था, इंडियन ओशन से गुजर कर, फिर वो जापान और ताइवान और कोरिया और इन ममालिक से गुजर कर
وہ بہت لمبا راستہ جاتا تھا اور وہ ساؤتھ چائنا کی طرف جاتا تھا. یہ جو ہے یہ ان کا آپ کو پتہ ہے کہ ایسا علاقہ جو کہ شنکیانگ ہے جو کہ مسلمانوں کی اکثریت علاقہ ہے, کروڑوں کی آبادی ہے وہاں پر, گلگت بلتستان کے ساتھ لگتا ہے. تو وہ جو ان کو جو فائدہ ہوگا وہ پھر ہمیں جو فائدہ ہوا وہ فائدہ یہ ہوا کہ گلگت بلتستان اگنورڈ تھا. بے شک وہ سست کی بارڈر تھا وہاں پر, جیسے چائنیز چیزیں آتی تھی جاتی تھی, بائی روڈ آتی تھی, بائی سی آتی تھی, بائی ایئر آتی تھی. اور چائنا کے ساتھ ہمارا بہت اچھے تجارتی تعلقات, بزنس کے تعلقات آلریڈی موجود تھے. لیکن اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے سی پیک, میں تو بہت پہلے سے جب سے مجھے معلوم ہوا 2015 سے میں تو اس کو گیم چینجر کہہ رہا ہوں. میں ہی نہیں کہہ رہا, ظاہر حکومتی ادارے تو دعویٰ کرتے ہی ہیں. نواز شریف صاحب نے دعویٰ کیا, احسن اقبال نے دعویٰ کیا, بعض لوگوں نے اس پر اعتبار کیا, بعض نے نہیں کیا. جنہوں نے نہیں کیا ان دنوں آج کل وہ بھی یہی کہتے ہیں, جب وہ حکومت میں ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہے. لیکن گیم چینجر جو عوام کو جو اس کی جو پہنچنا چاہیے تھا وہ ظاہر ہے اس کے ثمرات ذرا ٹائم لگتا ہے. مجھے تو ثمرات نظر آتے ہیں جب بآسانی 10 گھنٹے میں آپ کراچی چلے جائیں, بائی روڈ چلے جائیں اور آپ کو کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو. پہلے تو ملتان ہی جاتے تو 6-6.5 گھنٹے لگ جاتے تھے, ملتان بھی 3.5 سے 3.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. کراچی میں اسی طرح آپ گوادر تک, یہ دیکھیں صرف سڑکوں کو نہیں جوڑا گیا ہے, یہ پورے پاکستان کو جوڑا گیا ہے, عوامی رابطہ پیدا کر دیا جس سے قومی سالمیت اور نیشنل انٹیگریشن پیدا ہوئی ہے اور ہوگی. ابھی تو مطلب سیکنڈ فیز ہے اور سیکنڈ فیز کو ابھی مکمل ہونا, پھر تھرڈ فیز آنا ہے. اس کے مزید ابھی تو صرف آپ کو راہداری کے ہی 7 سے 10 بلین ڈالر اینول وہ ملنے ہیں, اور وہ آپ 6 اور 5-6 بلین ڈالر کی خاطر ہم منگتے بن جاتے ہیں, کشکول لے کر IMF اور ورلڈ بینک کے پاس چلے جاتے ہیں. کم از کم وہ کشکول یہ سی پیک ہمیں توڑ سکتا ہے اگر ہم نے اپنی فقیروں والا رویہ ہم نے نہیں چھوڑا, جو ہم نے مسکینوں والا رویہ نہیں چھوڑا, جو کہ ہمارے حکمران نہیں چھوڑنا چاہتے. ان کی بھی کئی مجبوریاں ہوں گی, لیکن اگر سی پیک ہی کو کر لیا جائے, اگر 6-7 ارب ڈالر کی خاطر IMF کے پاس ہی جانا ہے, اور جو ورلڈ جو سپر پاورز ہیں, آج کل جیسے امریکہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے کہ جو ہمیں دوبارہ اڈے دیں, جو کہ نہیں دینے چاہیے, جس میں عمران خان صاحب نے بہت اچھا لفظ کہا, نہیں دینے چاہیے. تو وہ جو ہم بلیک میل ہوتے ہیں, کم از کم اس بلیک میلنگ سے تو جان چھوٹے. تو خدا کے واسطے اس پروجیکٹ کو کوئی میرا اور تیرا اور سیاسی مسئلہ نہ بنائے اور اس کو مکمل پائے تکمیل تک لے کر جائے. جی انشاءاللہ. سر ایک بہت امپورٹنٹ یہاں پہ کوشچن ہے جو میں کرنا چاہوں گی کہ اس کے لیے ایک تو آپ نے گیم چینجر کا ورڈ بولا, سیکنڈ ون ون سچویشن کا آپ نے بولا, اور نو ڈاؤٹ یہ بہت لحاظ سے ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ون ون کی سچویشن جو ہے اس کو ہم کس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں؟ ایک جس طرح سے لائک انڈسٹریل ری لوکیشن, کیونکہ میں نے خود بھی سی پیک میں کام کیا ہے تو مجھے آئیڈیا ہے کہ جو انڈسٹریل ری لوکیشن ہے اس پہ کام ہونا ضروری ہے. آپ اس پہ تھوڑا سا اپنی قیمتی رائے کا اظہار فرمائیں سر. دیکھیے چائنا جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک حصہ سی پیک ہے. سر گویا یہ کہ چائنا جو ہے پوری دنیا میں اولڈ سلک روٹ والا جو کانسیپٹ تھا اس کو ریوائیو کر رہا ہے, جو کہ اس نے ریوائیو پہلے یہاں پر 1958-59 میں یوگ پیریڈ میں کیا, جب وہ اس نے شاہراہ قراقرم کو ریوائیو کیا. اب اس کے پاس اتنی سرپلس گڈز آ گئی ہیں, اس کا اتنا والیوم ٹریڈ کا پوری دنیا سے بڑھ گیا ہے کہ وہ اس کو روڈز کی کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے. اچھا وہ جب ضرورت ہے تو وہ تقریباً 70 ممالک سے تو ڈائریکٹ 70 ممالک سے تو ڈائریکٹ ہے, تمام تقریباً کانٹیننٹ دنیا کے تمام کانٹیننٹ کے ساتھ وہ بزنس کر رہے ہیں. اچھا وہ ہمارے ساتھ جو اس کو ہمیں جو اس نے چنا ہے تو 2 وجوہات, ایک تو پاکستان یقیناً سب سے ٹرسٹڈ جسے, اور وہ کہتے ہیں نا ہماری جو دوستی ہے
آسمانوں سے اونچی اور سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی جو دوستی ہماری چائنا سمجھتا ہے اور ہم اس سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں. No تو doubt. یہ جو دوستی ہے وہ ایک دن میں نہیں پیدا ہوئی. اولڈ ڈیز میں بھی اولڈ سلک روٹ یہیں سے جاتا تھا. بالکل. اور ہمارے جو انڈیا نے تو ان سے مفت میں جنگ و جدال میں پڑھ کر ان سے اپنے تعلقات خراب ہوئے, مگر ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے چائنا کو پہلے دن سے ہی تسلیم کیا اور چائنا سے ہمارے اور پھر چائنا نے ہمیں بے انتہا بے شمار مواقعوں پر ہماری مالی, دفاعی اور ہر لحاظ سے سفارتی مدد کی. اب یہاں آپ کا جو سوال ہے انڈسٹریل ری لوکیشن, دیکھیں آپ جب بھی کسی ملک کا کوئی بھی پروجیکٹ میں آپ حصہ لیتے ہیں, ویسے جاگتی قومیں, میں جو لفظ بول رہا ہوں اس پہ آپ مائنڈ نہ کیجیے, جو جاگتی قومیں, سوچتی قومیں اور اپنے ملک سے جو وفاق کرنے والی قومیں ہیں, ان میں انفرادی طور پر میر جعفر, میر صادق موجود ہوتے ہیں. بالکل. ان میں سے کچھ یقیناً کرپٹ لوگ ہوتے ہیں, وہ پوری دنیا میں ہیں. وہ میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ ہمارے پڑوسی ممالک میں بھی ہیں, ایڈوانس کنٹریز میں بھی وہ کرپٹ لوگ ہیں. اچھا, ان کرپٹ لوگوں کو جو 95% نہیں کرپٹ لوگ ہوتے وہ ان کو سیدھا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ابھی تک میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ہم نے جو بھی پروجیکٹ بنائے ہیں, انڈسٹریل ری لوکیشن کی جو بات آپ نے کی ہے, ہم نے وہ تقریباً ہم نے دیکھے کہ بھی ہمارے بلوچستان میں کتنے لگنے چاہیے, گلگت بلتستان میں کتنے لگنے چاہیے, فاٹا میں جو کہ پہلے فاٹا تھا آج کل کے پی کا حصہ ہے, فاٹا میں کتنے لگنے چاہیے, فاٹا جب تھا تو کے پی کا کتنے لگنے چاہیے, پنجاب میں کتنے لگنے چاہیے اور سندھ میں کتنے لگنے چاہیے. بلوچستان کو مین فوکس کیا تھا اور گوادر کو مین فوکس, اب وہاں تو ایئرپورٹ بھی بن رہا ہے. جی سر. تو گویا ہم نے جو پہلے پاکستان بننے کے بعد سے جو ہم سے کوتاہی ہوئی سر, وہ ہم سے یہ کوتاہی ہوئی کہ ہماری ساری انڈسٹریاں میکسیمم کی میں لفظ بول رہا ہوں, وہ پہلے 10 سالوں میں تو کراچی میں ہی لگی. یعنی 1960 تک تو کراچی ہی منبع تھا. سر. پھر وہاں سے نکل کر فیصل آباد اور لاہور بننا شروع ہوا یو پیریڈ میں. جی سر. پھر یہ گجرانوالہ, اس پر امپیکٹ پڑا, گجرانوالہ گجرات, اور یہ پھر کراچی سے ہم نکلے تو حیدرآباد کی طرف آ گئے. بلوچستان, فاٹا اور کے پی کا یہ جو افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتا تھا, یہ علاقے بھی بڑے زرخیز تھے. یہاں پر بھی ہینڈی کرافٹس اور بہت سارے جو ایسے جو تھے وہ بزنس اور انڈسٹریز لگ سکتی تھی. خیر گدون امزئی پہلے انڈسٹریل زون بنا. اب جو بنائے گئے ہیں وہ جو ہماری بیلٹ اینڈ روڈ کے تحت موٹر ویز بن رہی ہیں اس کے ساتھ جوڑے گئے ہیں. جی سر. اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جب آپ ایک چیز کو بنا لیتے ہو تو اس کو سپلائی کہاں کرنا ہے. سر. جب آپ نے سپلائی کرنا ہے, فرض کیجئے آپ نے سپلائی کرنا ہے ابراڈ بھیجنا ہے, تو تب آپ کو اسے گوادر پہنچانا ہوگا. آپ نے پاکستان میں بھیجنا ہے, سب سے بڑی آبادی تو پنجاب میں ہے, پنجاب میں بھیجنا ہے تو آپ نے تو اس کو روڈ کو استعمال کر کے کرنا ہے. اچھا, اس روڈز کو بناتے ہوئے کیا ہم اس کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کا خیال رکھ رہے ہیں؟ اس پر بھی اچھی ضرورت ہے. انفراسٹرکچر, بجلی ہے, پانی ہے, اور جو فیسلٹیز جو ضروری ہوتی ہے انڈسٹریز کے لیے, وہ اگر ہم نہیں کر رہے تو ابھی جو ہے وہ سوات کے جو راستہ آتا ہے میدان کے پاس سے, وہ انہوں نے وہ افتتاح کیا پرائم منسٹر صاحب نے. تو ابھی ہمیں بہت سارے انڈسٹریل جو زون ہیں وہ تلاش کرنے ہیں جہاں پر ہمیں را مٹیریل بھی ملے, جہاں پر ہمیں لیبر ملے, جہاں پر ہمیں جو انجینئرز ملے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے, میں آئی ایم فار دس, کہ جو بلوچستان ہے, فاٹا ہے, سب سے پہلے جو ترجیحات دینی ہے وہ لوکل لوگوں کو دینی ہے. لوکل جو انٹرپرینورز ہیں ان کو دیں, لوکل جو لیبر ہے ان کو دیں, جو لوکل سکل ورکرز ہیں ان کو دیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بلوچستان کا جو حصہ ہے وہ پاکستان کا نہیں ہے, باقی پاکستان کے لوگ شامل نہیں ہوں. یہ بالکل تاثر نہیں ہو. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا, یہ اب ہمیں روش چھوڑنا پڑے گی کہ سوئی گیس بنتی ہے, سب سے پہلے جو دریافت ہوتی ہے وہ
سوئی کے مقام بلوچستان پہ ہے اور پہنچتی کراچی ہے. سر ایسا نہ ہو کراچی بھی جائے, لاہور بھی ہے, اسلام آباد بھی آئے, پشاور بھی آئے, لیکن جو سب سے پہلے جہاں کے لوگ ہیں ان کو روزگار ان کو جب روزگار ملے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی غربت ختم ہوگی. جب ان کی غربت ٹھیک ہوگی, ان کے معاشی حالات ٹھیک ہوں گے, تو وہ صوبہ بھی, وہ شہر بھی, وہ تحصیل بھی, وہ گاؤں بھی اور وہ ملک بھی اسی طرح ترقیاں کرتا ہے. اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ دیکھیں, ان کی جو اسٹیٹس ہیں, ان کی اسٹیٹس کے اپنے جو ہے وہ خود مختاری جتنی بھی ہو سکتی ہے. ویسے تو ہم نے 18 امینڈمنٹ میں بہت بڑی خود مختاری دے دی ہے, جی سر, اور اس کو اب اس 18 امینڈمنٹ کی خود مختاری کو اب صوبے والے بھی تھوڑا سا ظرف بھی دکھائیں, عقل بھی دکھائیں, اور اپنا کانسٹیٹیوشنل جو سکل ہے وہ بھی دکھائیں, اپنے صوبے میں بسنے والے لوگوں پر رحم بھی کریں. وہ جو اختیارات جو اب صوبے کے پاس چلے گئے ہیں, وہ اختیارات ڈویژن سے, ڈسٹرکٹ سے, تحصیل سے یونٹس تک جانے چاہیے. تو تب تو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جی ہم آگے بڑھے ہیں. ورنہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جی معاشرہ بظاہر تبدیل ہو رہا ہے, لیکن وہ اتنی سلو تبدیلی ہے. ایک چیز جو میں نے جو آپ کا سوال تھا, پھر میں جواب وہی دے دوں آپ کا, میں بھول جاتا ہوں, بس کا سوال اتنا وہ مزیدار ہوتا ہے کہ جی یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ ہے, میں کیوں کہتا ہوں کہ یار یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہے, یہ گیم چینجر ہے پاکستان کے. انشاءاللہ. اب گیم چینجر کیسے؟ ہمارا سب سے بڑا ایشو پاکستان جب سے بنا وہ اکانومی کا تھا. سر اکانومی کیا, ہمارے پاس جب پاکستان بنا تو 1,500 کے قریب بڑی صنعتیں تھیں انڈیا میں. جی سر. ہمارے حصے میں صرف 37 آئی تھی, 33 سے 37 آئی تھی. ایسے ہی ہے سر. تو ہمارا انڈیا سے کیا موازنہ ہوگا؟ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا چند دن نہیں چلے گا, اور نہرو کو, گاندھی کو یقین تھا, اور راجندر پرساد نے انڈیا ڈیوائیڈڈ میں اس نے لکھا تھا کہ یہ پاکستان وائبل نہیں ہے. ہم بہرحال ہم سروائیو تو کیا, ہم نے اتنی انڈسٹریل ترقی کی ہے. ہمارے جو ہم نے مطلب پاکستان شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ کہ ہم نے معاشی ترقی کی ہے, ہم نے انڈسٹریل ترقی کی ہے, ہم نے دفاع میں ترقی کی ہے, ہم نے ہر دیکھیں نا, ہم بڑی طاقت ہے, ہم بڑا ملک ہے. اب اس بڑے ملک کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ملی ہے. اس اپرچونٹی کو ہمیں سیاست کی اور علاقے کی, نسل کی, ذات پات کی اور وہ جو ایتھنیسٹی کی, ہم اس کے نظر نہیں ہونا چاہیے. اسی سے قومیں بنتی ہیں جب اپرچونٹیز ملتی ہیں. نو ڈاؤٹ سر, تھینک یو ویری مچ سر. اور یہ بہت یوزفل ڈسکشن تھی. اس میں سر نے ہر طرح سے پروونسز کے حساب سے بھی, جو ان کی پروونشل گورنمنٹ ہیں اپنے اپنے ایریا کے اکارڈنگ, ان کے حساب سے بھی, اور اوور آل بھی. میرا فیوریٹ ٹاپک آج کا اس وجہ سے رہا ہے کہ انڈسٹریل ریلوکیشن پہ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ اس پہ کام ہونا چاہیے, اس پہ بات ہونی چاہیے. اور سر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ SMEs جو ہیں, جو ہمارے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں, جو ہمارے انٹرپرینیورز ہیں, ان کو اوپر لے کے آنا چاہیے. اور ان کو اوپر لانے میں جو پروونسز ہیں اپنے اپنے طور پر ان کو کام کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ واقعی ہی یہ گیم چینجر ہے, اور یہ گیم چینجر آنے والے ٹائم میں پاکستان کے لیے بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک مجھے اجازت دیجیے, میں ایک شاید نکتہ اس پر دوبارہ زور دینا چاہتا ہوں. سر ایسے میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا رول انتہائی اہم ہے. بالکل سر, نو ڈاؤٹ. فیڈرل گورنمنٹ کو اب کے بہت محتاط انداز سے اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. اور محتاط انداز سے نہ صرف لے کے چلنا ہے, ان کو یہ جو صوبے جو پیچھے رہ گئے ہیں ایجوکیشن کی وجہ سے, سکل کی وجہ سے, بے شک بلوچستان میں جب پاکستان بنا ایک بھی بڑا کالج نہیں تھا, یونیورسٹی بھی نہیں تھی, اب بے شمار یونیورسٹیاں ہیں, بے شمار کالجز ہیں. وہاں پر آپ ٹیکنیکل یونیورسٹیز بنائیں, کالجز بنائیں. اسی طرح فاٹک جو KP میں ہے وہاں بنائیں, ہزارہ میں بنائیں, پاکستان میں بنائیں. چائنا اور پاکستان کے درمیان, اور پاکستان اور پوری دنیا کے درمیان کیسے ہم اپنی بزنس کو آگے پھیلا سکتے ہیں. اور یہ جو انڈسٹریز یہاں پر ہم بنا رہے ہیں, یہاں ہم چائنا کو بے شک فری ہینڈ دیں, لیکن ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں بنانی ہے. ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے بچے ہوئے, ہم ایک دفعہ ہم نے وہ ان سے دھوکہ کھایا ہے. چائنا کے ارادے بھی ایسے نہیں ہیں. چائنا کا پوری تاریخ, میں تو تاریخ کا طالب ہوں, تاریخ اٹھا کے دیکھے, انہوں نے کبھی کالونیاں نہیں بنائی ہیں.
اس معاملے میں یہ تو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کا کوئی ارادہ کسی کو قانونی بنانے کا نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی غلامی کا طوق نہیں پہننا۔ کیسے نہیں پہننا؟ جب ہمارا سیاستدان اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرے گا، جب ہمارا بیوروکریٹ پالیسی میکرز اپنی عقل اور دانش اور بغیر رشوت کے کام کرے گا، تو آپ دیکھیے گا جیسے جنرل عاصم باجوہ صاحب آج کل لگے ہوئے ہیں وہاں پر، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک پاورفل آدمی ہیں، ایک پاورفل ادارے سے ہیں، وہ اتنے اچھے یہاں پر نظام چلا دیں گے کہ وہ ان کی موجودگی میں آنے والے وقتوں میں بھی یہ خود کار نظام کی طرح ہماری قوم آگے بڑھے، اور ہمیں کوئی خرید نہ سکے، نہ ہم بک سکیں، اور چاہے وہ اس میں ہمارے پڑوسی ہمارا دوست چائنا بھی شامل ہو، اس سے بھی ہم نہ، ہمارے مفادات پاکستان کمز فرسٹ، ہمارے مفادات سب سے پہلے، پھر باقی۔ یہاں سر کی جو یہ خوبصورت سی ڈسکشن ہے، اس کو میں کنکلیوڈ کروں گی ایک بڑے خوبصورت شعر کے ساتھ، کیونکہ سر نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف فیڈرل گورنمنٹ کی توجہ دلائی ہے کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ ہم جب تک خود ایکٹیو نہیں ہوں گے، گورنمنٹ جب تک ایکٹیولی سی پیک کو یوزفل بنانے میں اپنا پازیٹیو رول پلے نہیں کرے گی، 100% رول پلے نہیں کرے گی، تو یہ وہی جو متھ ہے کہ 75% جو ایڈوانٹیج ہے وہ چائنا لے رہا ہے سی پیک کا، ہم اسی پوائنٹ پہ رہیں گے۔ اور اس متھ کو چینج کرنے میں گورنمنٹ، اسپیشلی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس بھی، ان کا بہت پازیٹیو رول ہونا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں اور پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔